बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले क्लिप में हमने मकसूद इलाही पैदा क्यों हुए, किस लिए हुए, इस पे रोशनी डाली थी। मकसद इलाही था हमारी ज़िंदगी का मकसूद। अब हम इस मकसूद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हम इससे अगला हिस्सा रज़ाए इलाही के लिए इत्तबाए शरीयत ज़रूरी है, ये छोड़ा था यहीं पर कि यहाँ से हम शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें, आपको, हम सब को हक़ सुनने और हक़ पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तसव्वुफ़ की रूह आपसे बयान कर रहा हूँ। अल्लाह हम सब को हदायत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें अल्लाह अपना बना ले। हम ऐसे हो जाएं, हम अल्लाह से चिमट जाएं, हम अल्लाह से जुड़ जाएं, यही हमारा मकसद हयात हो। तो रज़ाए इलाही के लिए तबाए शरीयत बहुत ज़रूरी है। मकसूद रज़ाए इलाही है। अगर आपको मकसूद रज़ाए इलाही है, अगर आप चाहते हैं अल्लाह की रज़ा हासिल हो, तो उसके लिए वसीला इत्तबाए शरीयत, दवाम अताअत, और इत्तबाए शरीयत और दवाम अताअत के लिए इल्म सही का होना ज़रूरी है। इल्म सही हासिल हो जाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए तो रज़ाए इलाही हासिल हो जाती है। तो सब कुछ हासिल हो गया। अगर रज़ाए इलाही आपको मिल गई तो सब कुछ ही मिल गया। इसलिए जो अल्लाह की रज़ा में बैठ जाते हैं वो दुनिया की किसी भी रिश्ते नाते की परवाह नहीं करते। जब उसके हो जो गए तो फिर सारा कुछ उसी का दिया हुआ है। अपना क्या है? अपनी तो सांसें भी नहीं है अपने पास। तो ये जो आपसे मैं बोल के बता रहा हूँ, ये बोलने की कुव्वत भी नहीं है। सच कह रहा हूँ मैं आपसे। अपने पास तो ये निगाह भी नहीं है, जिस निगाह से हम चल फिर के रास्ता देते हैं, ये भी तो उसी की देन है। तो जब हम उसी के हो गए, वो कहते हैं तुम नहीं हासिल तो कुछ हासिल नहीं है, तुम हुए हासिल तो सब हासिल हुए। जिसने सब कुछ दिया, जब वो आपका हो गया या आप उसके हो गए तो फिर तो सब कुछ ही मिल गया। सब कुछ है। अब मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा। सब कुछ है, मगर अल्लाह ताला हासिल नहीं तो कुछ भी हासिल नहीं। और कुछ नहीं है। आपके पास सब कुछ है मगर अल्लाह नहीं है या उसकी रज़ा नहीं है, तो आपके पास बेशक सारा कुछ है, बेशक करोड़ों खरबों में आप बैठे हुए हैं, बेशक रोज़ाना रात को लाख लाख रुपया कमाते हैं आप, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर रज़ाए इलाही आपके पास नहीं है तो फिर सारा कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है। चाहे आपको अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दिया जाए, चाहे आपको पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए आपको उसका बादशाह बना दिया जाए, तो कुछ नहीं आपके पास अगर रज़ाए इलाही नहीं है। और अगर ये आपके पास कुछ नहीं है, ये तो था ना, आपके पास सब कुछ है, रज़ाए इलाही नहीं है। अब अगली बात है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कंगले होकर बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा हासिल है, अल्लाह हासिल है, तो फिर सब कुछ है। फिर
سب کچھ ہے۔ یہاں چلنے سے پہلے میں ایک بات اور کرتا چلوں، کوئی شخص تھا نا، ایک آدمی بڑا پریشان حال، رات کو گھر آیا، نیند نہیں آ رہی، امیر ترین آدمی ہے، گاڑی گراج میں کھڑی کی، نیند نہیں آ رہی، بڑے ادھر کا رخ کیا، دائیں بائیں رخ کیا، کروٹیں بدلیں، گولیاں کھائیں، لیکن نیند کوسوں دور، بلکہ دل کو ایک عجیب سی پریشانی لگی ہوئی۔ اب دل میں خیال آیا کہ یار پتہ نہیں کیا میرے ساتھ ہونا ہے، کیا مجھے ہو رہا ہے۔ اٹھتا ہے، کہنا چلو باہر تھوڑا گھوم کے آتے، گاڑی باہر نکالی، رات کے 12-1 کا ٹائم ہے، اپنے دل کی تسلی کے لیے آہستہ آہستہ گاڑی بھی چلا رہا ہے، دائیں بائیں بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک مسجد کے آگے سے گزرا، دروازہ کھلا ہوا ہے مسجد کا۔ دل میں شدت سے خیال آیا کہ یار مسجد تو رات کو عشاء کے بعد بند ہو جاتی ہے ہمارے اس علاقے میں، مسجد یہ رات کا 1 بج گیا، مسجد بھی کھلی ہوئی ہے، چل کے دیکھتے ہیں۔ گاڑی کھڑی کی، مسجد میں گیا، دیکھا کوئی بندہ بشر نہیں ہے مسجد میں، لیکن ایک بندہ دیکھا جو سجدے میں گرا ہوا ہے۔ اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ سجدے میں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ کو کہ یہ بھی تصوف کا درس ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کیا کرو۔ ہم نے اللہ سے باتیں کرنی چھوڑ دی ہوگی۔ اب ہوا یہ کہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اب وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور ساتھ میں روتا جا رہا ہے، اپنا دکھ اپنے اللہ کو سنا رہا ہے، دائیں بائیں سے بے پرواہ ہو کر وہ اللہ کو اپنا دکھڑا سنا رہا ہے۔ دکھڑا کیا ہے کہ مولا مجھے اس وقت 20,000 چاہیے، مجھے اس وقت 20,000 چاہیے، میری بیٹی کو، میری بیوی کو ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے 20,000 مانگے ہیں، کہتے ہیں آپریشن ہوگا، بچے کی بھی جان خطرے میں ہے، تو آپریشن والا معاملہ بتاتے ہیں، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، تو مجھے 20,000 چاہیے، تو میرے مالک کا ثواب پیدا فرما۔ اب یہ بات بار بار کرتا جا رہا ہے۔ اب اس کو یہ بات کرتے احساس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو سامنے وہ بندہ بیٹھا ہے۔ وہ بندہ اس کو دیکھ کے، تو دونوں کی آپس میں بات ہوتی ہے، وہ بندہ اپنی جیب سے چیک بک نکالتا ہے، 20,000 کا چیک کاٹتا ہے، کہتا ہے یہ لے یار تو اپنی ضرورت پوری کر جا، ساتھ میں اپنا کارڈ دیتا ہے، کہتا ہے یہ میرا کارڈ لے لے، دوبارہ تمہیں ضرورت پڑی تو مجھے اس پہ ایڈریس بھی ہے، نمبر بھی ہے، مجھ سے رابطہ کر لینا، میں دوبارہ بھی تیری ضرورت پوری کر دوں گا۔ کہتا نہیں یہ کارڈ نہیں مجھے چاہیے، کہتا یار میں خود کہہ رہا ہوں تجھے دوبارہ ضرورت پڑ جائے، جتنوں کی بھی ضرورت پڑ جائے میں حاضر ہوں۔ کہتا نہیں چاہیے، یہ کارڈ لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں میں اب اس سے نہ مانگوں۔ ہائے ہائے، کہتا کارڈ نہیں چاہیے، دوبارہ ضرورت پڑی تو اسی سے پھر مانگوں گا جس سے مانگ رہا ہوں، کیا پتہ اگلے بندے نے جو میری ہیلپ کرنی ہے وہ آپ نہ ہو، کوئی اور ہو۔ آپ کو میں نے ایڈریس تو نہیں دیا تھا اس مسجد کا، ٹھیک ہے نا، آپ آئے یہاں پر، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نصیب میں یہ نیکی تھی، آپ نے کر دی۔ دوبارہ اگر آپ کے نصیب میں نیکی ہوگی نا تو میں جہاں بھی ہوں گا آپ کو وہ پہنچا دے گا۔ جب بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے تک اس نے کیسے پہنچانے ہیں، اور اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیسے پہنچانے ہیں۔ تو پھر جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے وہ نہیں ہے تو کسی وقت بھی آپ سے چھینا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ حاصل ہے تو سب کچھ حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ حاصل ہوتے ہیں اتباع شریعت سے، اللہ حاصل ہوتا ہے اتباع شریعت سے، اور اتباع شریعت کے لیے علم کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ تصوف بھی، اب میں جو بات کر رہا ہوں یہ بڑی اہم بات ہے۔ تصوف والے جو لوگ بیٹھے ہیں نا، جو تصوف کے دعوے کرتے ہیں، وہ بھی دھیان سے سن لیں۔
آج کل خانقاہیں بھی 2 نمبر بنی ہوئی ہیں، خانقاہوں والے بھی سن لیں کہ تصوف بھی بغیر علم کے معتبر نہیں ہے۔ تصوف کا جو علم ہے وہ بھی اگر شریعت کا علم کامل اس کے پاس نہیں ہے تو وہ تصوف اس کو مروا دے گا، برباد کروا دے گا اس کو۔ اس لیے تصوف کے ساتھ علم شریعت کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں، یا حضرت امام مالک کی ایک روایت پیش کر کے میں اپنی بات پھر ختم کرتا ہوں، اور کئی لوگ کہتے ہیں میں بات ختم کرتے کرتے 5-7 منٹ 10 منٹ لے جاتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ یہ امام مالک فرماتے ہیں جو شخص علم حاصل کرے گا مگر تصوف سے کورا رہے گا تو فرمایا وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوگا، اور جو تصوف کو اپنائے گا لیکن علم کو نظر انداز کر دے گا، جس طرح آج کل بے شمار جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے، تصوف کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن علم شریعت سے پیدل ہے، تو وہ زندیق ہوگا۔ جو تصوف کو اپنائے گا مگر علم کو نظر انداز کر دے گا وہ زندیق ہوگا، اور جو ان دونوں کو جمع کر دے گا، علم شریعت بھی یعنی علم صحیح بھی جو اس کے پاس وہ بھی پورا حاصل کرے گا اور شریعت کو اتباع میں رکھے گا، اور پھر تصوف کو جمع کرے گا تو فرمایا وہ حق کو پالے گا، وہ رب کو پالے گا۔ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ خانقاہوں میں جو تکمیل ہوتی ہے اس تصوف کی، اس کے حوالے سے جن خانقاہوں میں خالی تصوف ہو یا جن خانقاہوں میں خالی شریعت ہو، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم اس خانقاہ کو مانتے ہیں، ہم اس خانقاہ کا درس دیتے ہیں، جانے کے لیے اس کی تلقین کرتے ہیں جہاں پر تصوف بھی ہو، علم شریعت بھی ہو اور اتباع شریعت بھی ہو، جہاں پر یہ دونوں علوم کو اکٹھا کر کے آپ کو پڑھایا جائے، آپ کو سکھلایا جائے، آپ کی تربیت کی جائے، وہی خانقاہ حق اللہ کا درس دیتی ہے، وہی خانقاہ آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی خانقاہ کو ڈھونڈو، خاص طور پر آج کے دور میں جہاں پر شریعت بھی ہو اور جہاں پر طریقت بھی ہو اور جہاں پر تصوف بھی ہو، اگر آپ کو حق چاہیے تو، ورنہ فرقے بے شمار ہیں، فرقے بے شمار ہیں۔ اور فرقوں کو سمجھنے کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ جو سب سے پہلی جماعت تھی نا، جس کو جماعت صحابہ کہتے ہیں، وہ اہل سنت و جماعت تھی۔ اسی کو سامنے رکھو، پھر پوری تاریخ پڑھو، پتہ چل جائے گا آج کے ملا کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور آج کے ملاؤں میں صحیح مولوی کون ہے، سچا کون ہے، پتہ چل جائے گا۔ یہ تاریخ ہی آپ کو بتا دے گی کہ کون کب کہاں پر پیدا ہوا۔ پھر ان کے اساق و اسباب پڑھو نا، جو یہ بانی لوگ ہیں، ان کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کو تاریخ ہی کروا دیں۔
بہرحال اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز خانقاہوں کی طرف آئیں گے، اور خانقاہوں سے کیسے علم درس و تدریس ہوتی ہے اس پہ روشنی ڈالیں گے، تاکہ ہم مقصود الہی جو ہمارا ہے ہم اس تک پہنچ سکیں، ہمیں پتہ ہو، ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہو، تاکہ اپنے عقائد کی درستگی کر سکیں، جو مقصد حیات ہے اس کو سمجھ سکیں، مقصد ممات جو ہم پڑھے ہیں ان کو سمجھ سکیں، قبر کا جو معاملہ ہے اس کو سمجھ سکیں، روح کا جو معاملہ ہے اس کو سمجھ سکیں۔ اگر یہ آپ اسی طرح ساتھ اٹیچ رہے تو انشاءاللہ آپ کو پوری تصوف پڑھا کے چھوڑیں گے۔ تصوف اس سے پہلے بھی میں نے 2-3-4 کلپ چھوڑے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جماعت جو صحابہ والی جماعت تھی ان پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔